आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़ एक जैसे ख़बरनामा। शहरियान निज़ामाबाद के लिए खुशखबरी। शहर निज़ामाबाद बोधन रोड इंडस्ट्रियल पार्क यूनिक डेकोर पर रंगों की दुनिया में एक नया इनकलाब। महबूब पेंट्स होल सेल एंड रिटेल का इफ्तिताह आज बाद नमाज ज़ोहर शानदार पैमाने पर अमल में लाया गया है। इस मौके पर मोहम्मद शुजाउद्दीन मोहम्मद यूनुस अहमद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मालिकान महबूब पेंट्स मोहम्मद शुजाउद्दीन मोहम्मद यूनुस अहमद ने ये खुशखबरी शहरियान निज़ामाबाद को देते हुए मसरत का इजहार किया कि अपने घरों को, मकानों को, दुकानों को और शादीखानों वगैरह को रंगीन और ख़ूबसूरत बनाने के लिए महबूब पेंट्स पर तशरीफ़ लाएँ। काबिल और भरोसेमंद नाम। गुज़िश्ता 4 दहों से तजुर्बेकार। बोधन में भी महबूब पेंट्स, महबूब इलेक्ट्रॉनिक्स, महबूब ज्वेलर्स के ब्रांचेस अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। काबिल और भरोसेमंद नाम महबूब पेंट्स, बोधन रोड, अखबर यूनिक कॉम्प्लेक्स, ऑटो नगर इंडस्ट्रियल पार्क, निज़ामाबाद। महबूब पेंट्स से राब्ते के लिए फ़ोन नंबरात इस तरह हैं: 7337050281। इसी तरह 9885655786 पर राब्ता पैदा किया जा सकता है। इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर सियासी समाजी क़ायदीन के अलावा दोस्त अहबाब रिश्तेदार की कसीर तादाद मौजूद थी। बिलखुसूस बोधन के सियासी समाजी शख्सियत व सीनियर क़ायद कांग्रेस जनाब मोहम्मद आबिद सेठ भी मौजूद थे। नाज़रीन, आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 जो सारी दुनिया को लॉकडाउन बनाकर रख दिया है, सारी दुनिया हैरान व परेशान है। करोड़ों की तादाद में इस वबा से लोग मुतासिर हुए हैं। लाखों की तादाद में इस वबा से ज़ख्म अजल भी हो चुके हैं। वहीं पर सारी दुनिया के इंसानों की मज़ाहिब के मानने वालों की इबादतें भी मुतासिर हुई हैं। बिलखुसूस मुसलमानों की रोज़े, नमाज, हज व ज़कात भी काफ़ी मुतासिर हुई है। गुज़िश्ता 1 साल से ये वबा सारी दुनिया को अपने लपेट में लिए हुए है और दूसरी क़िस्त का ये सिलसिला भी जारी है। नाज़रीन, वहीं पर सऊदी अरब ममलकत अरेबिया जो मुसलमानों का मरकज़ है, मक्के मुकर्रमा और मदीने तैयबा मुक़द्दस शहर है, जहाँ पर गुज़िश्ता साल भी इबादतें मुतासिर हुई थी। जारिया साल ममलकत सऊदी अरेबिया में मस्जिद हराम में नमाज तरावी के इंतज़ामात शुरू कर दिए गए हैं। अब्दुर्रहमान अल सुदैश, शेख सऊद अल शुरैम, शेख अब्दुल्ला और दिगर उलमा व काबिरीन मस्जिद हराम में नमाज तरावियाँ और पंजगाना नमाज अदा करेंगे। सऊदी अरब रमज़ान में एतिकाफ़ की ममानत होगी। होटल बंद रहेंगे, बाज़ार खुले रहेंगे। मक्का मुकर्रमा सऊदी अरब में माह सियाम की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। सारी दुनिया में इस्तक़बाल रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं। वहीं पर मस्जिद हराम में नमाज तरावी के लिए आइमा इकराम का इंतखाब किया जा रहा है। तवक्को है कि इस साल माह सियाम में मस्जिद हराम में नमाज तरावी का अहतमाम हस्ब साबिक़ होगा और आइमा इकराम अब्दुर्रहमान सुदैश, शेख सऊद अल शुरैम, शेख अब्दुल्ला अवद अल जोहानी, शेख माहिर अल मौखली, शेख बांदर बिल्ला, शेख यासरत दोसर काबिल ज़िक्र हुकाम ने इस साल किसी मेहमान इमाम का तक़र्रुर अमल में नहीं लाया है। आइम्मा इकराम के तक़र्रुरात के ताल्लुक़ से बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। माह सियाम के दौरान सऊदी अरब में एतिकाफ़ की ममानत रहेगी। हुकाम ने बाज़ारों को खुला रखने की हिदायत दी है, लेकिन होटल बंद रहेंगे। शहरी के प्रोग्रामात पर भी पाबंदी है।
سعودی حکام نے ماہ سیام کے علاوہ عید الفطر کے موقع پر کورونا وبا کے پیش نظر تدابیر اور اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ وزارت صحت، وزارت مذہبی امور، وزارت سیاحت، وزارت برائے دیہی امور اور وزارت ہاؤسنگ، وزارت داخلہ کے مشاورت سے ماہ سیام کے لیے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ رمضان میں افطار پارٹیوں پر پابندی رہے گی، بوفے بند رہیں گے، مساجد میں بھی اجتماعی افطار پارٹیوں پر پابندی رہے گی، البتہ تمام تجارتی اور کاروباری مراکز 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ بازاروں کو کھلا رکھنے کے ساتھ کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں اور عوام سے بھی درخواست کی جا رہی ہے کہ کووڈ-19 کے رہنمایانہ خطوط پر عمل کرتے ہوئے خود کو بھی بچائیں اور اپنے کنبے کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ دنیا بھر میں کورونا وبا کا قہر بڑھتا ہی جا رہا ہے، وہیں پر دوسری کورونا کی لہر زوروں کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ ساری دنیا اس وبا سے متاثر ہو رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کے 1 سال بعد کورونا دوبارہ سرگرم ہو گیا ہے۔ ممبئی میں ایک دن کے اندر 5500 نئے مثبت مریض درج کیے گئے ہیں۔ دوسری لہر سب سے تیز چل رہی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے لاک ڈاؤن کے نفاذ کے ٹھیک 1 سال بعد بھارت میں کورونا کی دوسری لہر پیدا ہوئی ہے۔ یہ دوسری لہر پہلی لہر سے زیادہ خطرناک بتائی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ سڑکوں پر عوام کا ہجوم برابر برقرار ہے، عام زندگی متاثر نہیں ہوئی ہے۔ مہاراشٹر میں کورونا کی صورتحال سنگین ہو گئی ہے۔ ممبئی میں روزانہ 10,000 نئے مثبت مریض درج ہو رہے ہیں۔ دواخانوں میں بستروں کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ مریضوں کی بڑھتی تعداد کو دیکھتے ہوئے 21,000 بستروں کا انتظام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت کے لیے سب سے بڑا تشویشناک مسئلہ یہ ہے کہ وبا پہلی لہر کے مقابل تیزی سے پھیل رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز اور اضلاع میں کورونا سے متاثرین کی تعداد دن بدن اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اگر صورتحال ایسی ہی رہی تو صحت عامہ کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ صحت عامہ کے ماہرین نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 53,476 ریکارڈ کی گئی ہے۔ 23 اکتوبر کے بعد سے یہ سب سے زیادہ بڑی تعداد ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے مختصر وقت میں ہی کورونا وبا کووڈ-19 کے مزید 1 لاکھ مریض درج کیے گئے ہیں۔ مہاراشٹر میں وائرس کی دوسری لہر خطرناک دکھائی دے رہی ہے۔ مہاراشٹر نے پہلی لہر کا مقابلہ کرتے ہوئے کورونا کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ حکومت نے کہا کہ بھارت میں وائرس کے خطرات کے 3 بیرونی نمونے برطانیہ، امریکہ، جنوبی افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں، یا اس میں بھارت وائرس بھی شامل ہے یا اس میں ہندوستانی وائرس بھی شامل ہے۔ حکومت کے مطابق ملک بھر میں حفاظتی اقدامات اور سیفٹی پروٹوکول پر عمل کرنے میں لاپرواہی کے باعث وائرس کی دوسری لہر تیزی سے پھیل رہی ہے۔ عوام کی جانب سے ماسک لگانے سے گریز کرنا اور سماجی دوری برقرار رکھنا اور صابن و سینیٹائزر کا استعمال کرنا کورونا وائرس کو دعوت دینے کا موجب بن گیا ہے۔ دیگر کئی ریاستوں میں کورونا کی نئی لہر تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ وائرس زور پکڑ رہا ہے۔ CSIR کے ڈاکٹر شیکھر پانڈے نے اعتراف کیا کہ کورونا وائرس کے کیسوں میں اضافہ تشویشناک بات ہے۔ وائرس کی دوسری لہر پھیلنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں عوام کا بھی رول اہم ہے۔ کورونا کی پہلی لہر کے دوران لاک ڈاؤن، سڑکیں سنسان، کاروبار بند، عوام گھروں میں محروس، خوف و ہراس کا ماحول دیکھا گیا، مساجد بند، عبادت گاہیں بند، تقاریب، اجتماعات معطل۔ کورونا کی دوسری لہر میں کوئی لاک ڈاؤن نہیں، سڑکوں پر عوام کا ہجوم، کاروبار جاری، شادیاں تقاریب کا زور و شور کے ساتھ کیا جانا، عوام میں کوئی خوف نہیں، ماسک نہیں، دوری نہیں، حفظان رہنمایانہ خطوط پر عمل کرنے کا کوئی وجود باقی نہیں رہا ہے۔ کسانوں کا آج بھارت بند، سڑک، ریل ٹرانسپورٹ اور مارکیٹ ایمرجنسی خدمات برقرار رہیں گی۔ مودی حکومت کے 3 زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ سنکتا کسان مورچہ نے اعلان کیا کہ آج بھارت بند
منایا جائے گا۔ احتجاجی کسانوں نے ملک کے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت بند کو کامیاب بنائیں۔ ایک بیان میں کسان یونین نے کہا کہ ملک گیر بھارت بند کا صبح 6 بجے سے آغاز ہوگا اور شام 6 بجے ختم ہوگا۔ زرعی قوانین کے خلاف دہلی سے متصل 3 سرحدوں سنگور، غازی پور اور ٹکری میں کسانوں کا یہ احتجاج 4 ماہ سے جاری ہے۔ یونین قائدین نے کہا کہ ملک بھر میں تمام روڈ اور ریل ٹرانسپورٹ، مارکیٹس، دیگر عوامی مقامات بند رہیں گے، تاہم اسمبلی انتخابات والی ریاستوں کو استثناء دیا گیا ہے۔ کسان قائدین نے کہا کہ احتجاج میں حصہ لینے کے لیے ہزاروں افراد دور دور سے آ رہے ہیں۔ کسان ایک ایسے وقت میں بھارت بند میں حصہ لے رہے ہیں جب کھیتوں میں گیہوں کی فصل تیار کھڑی ہے۔ راکیش ٹکیٹ نے کہا کہ احتجاجی کسان دہلی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بھارتی کسان یونین صدر راکیش ٹکیٹ نے مزید کہا کہ مرکزی حکومت ذات پات اور مذہب کی بنیاد پر ہمیں توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، ڈرا رہی ہے اور کسانوں کو زرعی قوانین کے ذریعے دھوکہ دے رہی ہے، انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب تک زرعی قوانین واپس نہیں لیے جاتے تب تک یہ احتجاج جاری رکھنے کا عزم کیا ہے۔ ہنگامی صورتحال میں لوک سبھا کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ لوک سبھا کی کارروائی جمعرات کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر بھرت ہری مہتاب نے وقفے سوال کے بعد ایوان کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 2 مرحلوں میں چلنے والے اس سیشن کے دوران ایوان میں 114% کام ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ سیشن 29 جنوری کو صدر رام ناتھ کووند کی تقریر کے ساتھ شروع ہوا تھا اور 17ویں لوک سبھا کے دیگر سیشن کی طرح بجٹ سیشن میں بھی بہت کام ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سیشن کے دوران ایوان کے 24 اجلاس ہوئے ہیں جو 132 گھنٹوں تک چلے۔ اس سیشن میں ایوان کا کام کاج 114% ہوا ہے۔ اس سے پہلے مرحلے کے سیشن میں 125%، دوسرے سیشن میں 115%، تیسرے سیشن میں 117% اور چوتھے سیشن میں ریکارڈ 166% کام ہوا تھا۔ پریزائڈنگ آفیسر نے کہا کہ بجٹ سیشن میں مختلف موضوعات پر بحث کے لیے ایوان 48 گھنٹے اور 23 منٹ تک چلا۔ سیشن کے پہلے مرحلے میں صدر کی تقریر پر شکریہ کی تحریک پر 16 گھنٹے 58 منٹ تک بحث ہوئی اور اس میں 149 اراکین نے حصہ لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے شکریہ کی تحریک کے جواب کے بعد ایوان نے شکریہ کی تحریک کی اتفاق رائے سے پاس کی۔ مسٹر مہتاب نے کہا کہ 1 فروری کو پیش کیے گئے مرکزی بجٹ پر 14 گھنٹے اور 42 منٹ تک بحث ہوئی جس میں کل 146 اراکین نے حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ سن 2021-2022 کے لیے وزارت ریل، وزارت تعلیم، وزارت صحت اور خاندانی بہبود کی وزارتوں کے گرانٹس کے مطالبات پر ایوان میں بحث کی گئی۔ اس بحث میں کل 21 گھنٹے اور 43 منٹ کا وقت لگا۔ سن 2021-2022 کے لیے مرکزی بجٹ سے متعلق باقی تمام وزارتوں کے بقایا گرانٹس کے مطالبات کو 17 مارچ 2021 کو ایوان کی منظوری کے لیے ایک ساتھ رکھا گیا اور انہیں منظور کرنے کے بعد متعلقہ بجٹ اختصاص کے بل کو پاس کیا گیا۔ معینہ مدت سے قبل پارلیمنٹ ملتوی کرنا نامناسب۔ کانگریس نے حکومت پر اپوزیشن کی بات نہ سننے اور منمانی کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ پارلیمنٹ کی کارروائی مقررہ وقت سے 2 ہفتے قبل ملتوی کرنا جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ راجیہ سبھا کے قائدین ملک ارجن کھڑگے لوک سبھا میں پارٹی لیڈر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ رونیت سنگھ بٹو اور راجیہ سبھا میں پارٹی کے چیف وپ جے رام رمیش نے جمعرات کو یہاں کانگریس سے ہیڈ کوارٹر پر مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت کسی بھی معاملے پر ان کی بات نہیں سنتی اور اکثریت کے غرور میں اپوزیشن کے اعتراضات کو مسترد کر کے کئی بل منظور کروا لیے ہیں۔ کانگریس قائدین نے کہا کہ حکومت نے بجٹ اجلاس مقررہ وقت سے 2 ہفتے قبل ختم کر کے پارلیمنٹ کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے جو نامناسب ہے۔ انہوں نے اسے منمانی بتایا اور کہا کہ اس طرح کے فیصلے سے جمہوریت مضبوط نہیں بلکہ کمزور ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پارلیمنٹ میں مسلسل زیادہ کام ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن اسے سمجھنا چاہیے کہ اپوزیشن کے تخلیقی تعاون کے بغیر اس کی یہ
پروڈکٹیوٹی نہیں ہو سکتی، اجارہ داری قائم نہیں ہو سکتی۔ پارلیمنٹ کا کام کاج اپوزیشن کے تعاون کے سبب ہی چلتا ہے، لیکن حکومت اپوزیشن کی نہیں سن رہی ہے، منمانی کرتی جا رہی ہے اور اپوزیشن کے تعاون کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ پارلیمنٹ کی کارروائی میں حصہ نہیں لیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج مسٹر نریندر مودی پارلیمنٹ میں آئے، لیکن صرف خانہ پوری کے لیے، اور وہ بھی تب جب ایوان کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیے جانے سے قبل قومی ترانہ ہونے والا تھا۔ بینک جعل سازی معاملے میں 100 ٹھکانوں پر سی بی آئی کے چھاپے۔ تقریباً 3700 کروڑ روپے کی بینک جعل سازی معاملے میں جمعرات کو ملک کے 100 مقامات پر سی بی آئی نے چھاپے مارے ہیں۔ سی بی آئی ترجمان آر سی جوشی نے بتایا ہے کہ مختلف نیشنلائز بینکوں کی شکایت پر 30 معاملے درج کیے گئے ہیں۔ ان بینکوں میں انڈین اوورسیز بینک، یونین بینک آف انڈیا، بینک آف بروڑا، پنجاب نیشنل بینک، اسٹیٹ بینک آف انڈیا، آئی ڈی بی آئی کینرا، انڈین بینک اور سینٹرل بینک آف انڈیا شامل ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں 52,456 ڈبل بیڈ روم مکانات تعمیر کیے گئے ہیں اور اہل افراد میں 10,550 مکانات تقسیم کیے گئے ہیں۔ تاحال 1,54,000 کروڑ روپے کا خرچ اس کی تعمیرات میں آیا ہے۔ ریاست میں حکومت نے غریب عوام کے لیے 52,456 ڈبل بیڈ روم مکانات تعمیر کر لیے ہیں، جن میں 10,550 مکانات اہل خیر افراد میں تقسیم کر دیے گئے۔ حکومت نے ریاست کے شہری و دیہی علاقوں میں جملہ 2,46,057 ڈبل بیڈ روم مکانات تعمیر کرنے کی منظوری دی ہے۔ تاحال 2.21 لاکھ ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر کے لیے فنڈز طلب کر کے کاموں کا آغاز کیا گیا ہے۔ اسمبلی اجلاس کے پیش نظر محکمہ ہاؤسنگ کی جانب سے یہ تفصیلات جاری کی گئی ہیں۔ مالیاتی سال 2021-2022 کے لیے حکومت نے بجٹ میں ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر کے لیے 11,000 کروڑ روپے مختص کیے ہیں اور ساتھ ہی مرکزی حکومت کی اسکیمات پی ایم اے وائی دیہی، پی ایم وائی شہری اسکیمات کے تحت 125 کروڑ روپے حاصل ہونے کا حکومت نے اندازہ لگایا ہے۔ محکمہ ہاؤسنگ نے بتایا کہ یہ 11,000 کروڑ روپے سے منظورہ مکانات کی تعمیر مکمل کرنے اور ساتھ ہی ذاتی اراضیات رکھنے والوں کو مکانات تعمیر کرنے حکومت نے معاوضہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان فنڈز کو اس کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا۔ محکمے نے بتایا کہ تاحال 10,54,049 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ ابھی تک 1,02,893 ڈبل بیڈ روم مکانات 99% تعمیر ہو گئے ہیں۔ مختلف مرحلوں میں 65,685 ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیراتی کام مکمل ہیں۔ مکانات کی تعمیر کے لیے حکومت نے 8,74,292 کروڑ روپے اور مرکزی حکومت نے 1,31,150 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ محکمہ ہاؤسنگ نے بتایا کہ ڈبل بیڈ روم مکانات کی فراہمی کے لیے ضلعی سطح پر کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ متعلقہ ضلع کے وزیر کی صدارت میں ارکان اسمبلی کے ساتھ کمیٹی تشکیل دی گئی۔ ضلع کلکٹر کے کنوینر ہوں گے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی علاقائی جذبے سے آ رہی ہے۔ پارٹی قائدین پر تلنگانہ کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ وزیر فینانس ہریش راؤ نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ صرف قوم پرستی، مذہب پرستی کافی نہیں ہے، علاقائی پرستی بھی لازمی ہے۔ تلنگانہ بھارتیہ جنتا پارٹی صدر بنڈی سنجے کو ریاست کے لیے ایک بھی قومی پروجیکٹ لانے پر اسمبلی میں تہنیت پیش کرنے کا ہریش راؤ نے چیلنج کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہریش راؤ نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی قائدین کی جانب سے فرقہ پرستی، مذہب پرستی پھیلانے پر تنقید کی اور کہا کہ عہدے سے مستقل نہیں ہوتے جبکہ ریاست مستقل رہتی ہے، عہدے مستقل نہیں رہتے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی قائدین ریاستی مفادات کو نظر انداز کر رہے ہیں، عوامی مفادات کو نظر انداز کر رہے ہیں اور ریاست کی حق تلفی پر آواز اٹھانے کے بجائے ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی ٹی آر ایس پارٹی مذمت کرتی ہے، بلکہ ملک کے ہر شہری کو قوم پرستی عزیز ہوتی ہے۔ مگر بنڈی سنجے و بھارتیہ جنتا پارٹی قائدین کے پاس علاقائی
سرپرستی کا فقدان ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ راشیکھر ریڈی حکومت نے KCR اور TRS کے دوسرے وزراء نے تلنگانہ کے مفادات کی خاطر وزارتوں سے استعفیٰ دیا تھا۔ اسی وقت کانگریس کے آنجانی قائد P. جناردھن ریڈی نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔